अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोहराई। आज हम बात करेंगे हालात हाजरा पे। हस्बे मामूल हमारे मेहमान सैयद मुबिल्ला शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हालात हाजरा की जब बात करते हैं तो बैनुल अक़वामी तौर पे जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में, यूक्रेन का इशू। अमेरिकन सदर बाइडन ने कहा है कि रूस हमला कर सकता है और साथ साथ ये भी कहा है कि रूस के हिमायत याफ्ता बागी ये गड़बड़ पैदा कर रहे हैं यूक्रेन में। साथ साथ ये भी कहा है कि जी वो इन हालात की वजह से बैनुल अक़वामी तौर पर गैर इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। उधर से जर्मनी ने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं कुछ बंद कर दी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल बैनुल अक़वामी तौर पर ये सबसे ज़्यादा संजीदा और एक मुश्किल मसला बन चुका है दो बड़े सुपर पावर्स के दरमियान, अमेरिका और रूस। अब नाज़रीन के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको ये बताएं कि इसका एक बैकग्राउंड है। ये मसला शुरू हुआ 2014 से। उस वक्त यूक्रेन के जो सदर थे वो एक लिहाज से रूस के फेवर में होते थे कि यूक्रेन के ताल्लुकात रूस से अच्छे होने चाहिए, उनकी ये ख्वाहिश थी। अच्छा, लेकिन दूसरी जगह मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पर नेटो और अमेरिका के कुछ जो फोर्सेस हैं, उनका ये था कि नेटो को हम बढ़ा के यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करें ताकि हमारी फ़ौजें रूस की सरहदी के साथ लग जाएं और रूस को हम प्रेशर में डाल पाएं। फिर उन्होंने उस वक्त जिस तरह ऐसे ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एशिया में या अफ्रीका में ये चीज़ें तो होती रहती हैं, वही एक इंजीनियर करवाया एक कू अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उसको कहा जाता है कि मैदान रिवॉल्यूशन के नाम से या कलर्ड रिवॉल्यूशन। और वो हर एक इस बात को तस्लीम करता है कि वो इंजीनियर करवाया गया और वो जो सदर साहब थे उसको हटा के नई इलेक्शंस करवाई गई, जिसमें ये साहब जो हैं ज़ेलेंस्की, जो मैंने कहा कि पहले ये कमेडियन एक्टर होते थे टीवी ड्रामाज में या फिल्मों में, वो पॉपुलर थे, लेकिन ये फिर कैंडिडेट हो गए। इन्होंने सदर के इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये प्रो वेस्ट है। जो पहले प्रो रशिया था उसको हटा दिया गया और ये कू करा के फिर ये हुआ कि फिर रूस ने जो एक इसका यूक्रेन का एक आइलैंड है हिस्सा क्राइमिया, तो क्राइमिया में रूस ने ऐसा वो वहाँ के लोगों को वो इस तरह वो उभारा उनको कि उन्होंने कहा जी हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, तो वो रूस से अलग हो गया, क्राइमिया अपना यूक्रेन से अलग हो गया, रूस का हिस्सा हो गया। तो आप देखिए कि ये चपकलिश जो थी, मगरबी ममालिक ने एक कू कराया कि प्रो रशिया सदर उसको हटवा के प्रो वेस्ट लगवाया। फिर रूस ने उसके जवाब में क्या किया कि क्राइमिया जो थी उसमें अंदर से एक बगावत पैदा कराई और उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ जाना चाहते हैं। पर वहाँ से इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। यही अक्सर होता है, जो ममालिक अपने कौमी इंटरेस्ट को, कौमी मफाद को सामने नहीं रखते, या तो अलिफ या बे के प्रॉक्सीज बन जाते हैं, तो वो मुल्क में ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, ऐसे फोर्सेस जन्म लेते हैं जो फिर कंट्रोल में नहीं आते। अब इन बातों का नतीजा ये हुआ कि दो मशरकी सूबे जो हैं यूक्रेन के,
ایک ڈونسک ہے ایک دوسرا. انہوں نے کہا کہ جی ہم یوکرین کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم روس کے ساتھ جائیں گے یا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو اندر سے دو یہ ہوا نا کہ اپنے ملک کے ایک سپر پاور کا اس کا پراکسی ہوتا ہے, دوسرا دوسرے سپر پاور کا پراکسی ہوتا ہے. تو ملک کی مفاد تو وہ تتر بتر ہو گیا نا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ یوکرین کا کیپٹل جو سینٹر ہے وہ پرو ویسٹ ہے, دو ایسٹرن صوبے جو ہے وہ پرو رشیا ہیں, کرائمیا روس کا حصہ ہو گیا ہے, اور وہ جو دو صوبے ہیں روس نے ان کے شہریوں کو اپنے پاسپورٹ دے دیے ہیں کہ آپ ہمارے روس کے شہری ہیں. اب اس صورتحال میں اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹسلز اور ٹینشن اور فریکشن چل رہا ہے, کوئی ایک ایشو نہیں ہے, کئی ایشوز جو ہیں وہ ابھر آئے ہیں. آپ ملک کو اگر ایک کھیل کا میدان بنا لیں گے فٹ بال کا, کبھی اس نے کک کیا کبھی اس نے کک کیا, تو پھر یہ حشر ہوگا. تو اب یہ بات ہے جو آپ نے کہا نا کہ اب مغربی ممالک اور نیٹو کا زور ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس کو ہم نیٹو کا ممبر کر دیں تاکہ اپنے میزائلز, نیوکلیر میزائلز وغیرہ روس کی سرحد تک لے آئیں. روس سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے لیے, ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. اب اس میں بیچ میں سب جو زیادہ پریشان ممالک ہیں وہ ہیں یورپ کے, کیونکہ جھگڑا اگر ہوگا, لڑائی اگر ہوگی تو بیٹل گراؤنڈ جو ہوگا وہ تو یورپ ہوگا نا. امریکہ تو 4000 میل دور بیٹھا ہے. لڑائی ہوگی تو جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کا تھا کہ روس اور جرمنی یا ایسٹ یورپ ان کے درمیان ہوگا, تو سب سے زیادہ فکر مند جو ہے وہ یورپ کے ممالک ہیں. جرمنی ہوا, فرانس ہوا, وہ بھاگ دوڑ کر رہے کہ بھائی یہ لڑائی نہ ہو, بیچ میں ہم مارے جائیں گے. امریکہ دور بیٹھا ہوا ہے. رشیا کے جو میزائلز ہوں گے یا جو نیوکلیر میزائلز ہیں, یہ جو اور فورسز ہیں وہ جب بڑھیں گے, جب تک امریکہ مقابلے کرے اور پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے, جب تک تو یورپ بیٹل گراؤنڈ بن جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ فرانس کے صدر میکرون وہ بھی چلے گئے ماسکو بھی, اور وہ یوکرین کی کیپٹل کیوف میں کہ سمجھائیں دونوں کو. مغربی جرمنی کے چانسلر شولز وہ چلے گئے, اسی طرح ماسکو میں بھی یوکرین میں بھی کہ بھائی ٹینشنز کو کم کرے. یورپ چاہتا ہے کہ ٹینشن کم ہو, لیکن امریکہ میں کچھ فورسز ہیں وہ بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ نہ کچھ ہو. یہ جو امریکہ ویسے بھی آج کل فارغ ہے, افغانستان سے بھی فارغ ہو گیا, کئی اور انہوں نے اس طرح کی. دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ نہیں کل ہوگی لڑائی اور پرسوں لڑائی ہوگی اور یہ ہونا ہے اور فورسز بھیجیں زیادہ, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فرانس نہیں کر رہا, جرمنی نہیں کر رہا, امریکہ کر رہا. امریکہ کر رہا, ٹھیک ہے نا صاحب, اور پریشر بھی وہی ہے. آپ دیکھیں کہ بائیڈن صاحب کی جو ہے کہ وہ کل یا بس اینی ٹائم, ایک تو بیان تھا نا کہ اینی ٹائم روس حملہ کر سکتا ہے. لگتا یہی ہے کہ یورپ والوں کی کوشش وہ کامیاب ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی رات ہی کی بات ہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ انہوں نے بائیڈن صاحب سے بھی بات کی ہے, امریکی صدر سے, روسی صدر پوٹن صاحب سے بھی بات کی ہے, اور دونوں کو اس پہ آمادہ کیا ہے کہ ڈائریکٹلی آپس میں بات کریں اور اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں. بیٹل گراؤنڈ ہوگا تو یورپ مارا جائے گا سب سے زیادہ, امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا, وہ 4000 میل دور بیٹھا ہے. اب یہی لگتا ہے, روس کے صدر کے بھی بیانات تو یہی ہے کہ جی ہم لڑائی نہیں چاہتے, ڈپلومیسی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. امید یہی لگتی ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں, خاص فرانس اور جرمنی, افسوس یہ ہے کہ انگلینڈ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ہے اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے. برٹش پرائم منسٹر جو جانسن ہے اس پہ اپنے ملک میں بھی اور یورپ سے بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بھائی تو لڑائی بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرو.
لیکن فرانس اور جرمنی کی کوشش میں لگتا ہے کہ کامیابی ہوگی اس وقت. اگر دونوں پوٹن صاحب اور بائیڈن صاحب اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ڈائریکٹلی بات کریں گے تو اس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے. اب اس کی پہلی سٹیج یہ ہوگا کہ فارن منسٹر روس کا اور فارن منسٹر یا سیکرٹری جو امریکہ کے ہیں وہ آپس میں میٹنگز کریں گے جو شاید 24 فروری کو ہونی ہے. اس پہ وہ معاملات کو بڑی حد تک سیٹل کر لیں گے تاکہ جب دونوں صدور کی آپس میں میٹنگ ہو تو ایک لحاظ سے ایک جوائنٹ اناؤنسمنٹ آ جائے. جو پہلے ایک بہت خدشہ تھا کہ ایک بہت بڑی لڑائی لگنے والی ہے یوکرین کے اوپر، لگتا یہی ہے کہ فرانس اور جرمنی کی کوشش کی وجہ سے اسکیلیشن ہوگی. اگلے ہفتے معاملہ کچھ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ہمارا جو آج دوسرا آئٹم ہے وہ ہے پاکستان کے صدر مملکت نے 2 آرڈیننس جاری کیے ہیں، جس میں ایک ہے کہ میڈیا پہ سوشل میڈیا خاص طور پر سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ اگر کوئی جھوٹی خبر یا کوئی ایسی خبر آئے گی تو اس پہ 5 سال کی سزا بھی ہوگی، نمبر 1. نمبر 2 ضمانت بھی نہیں ہوگی. اور یہ پہلے قانون اور تھے، اب قانون انہوں نے تبدیل کیا. دوسرا پارلیمنٹ کے سلسلے میں انہوں نے کیا ہے کہ اب تو یہ ہے کہ کوئی جب یہاں کوئی الیکشن ہے تو وہاں پہ کوئی عہدیدار نہیں جا سکتا. اب وہ کہ عہدیدار بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی. اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے پورے ملک میں جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ جو آرڈیننس آیا ہے الیکٹرانک میڈیا میں، جو پرانا قانون تھا 2016 کا، اس میں ترمیم کی گئی ہے. اور اس سے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سیریس آفینس ہو گیا ہے، اس کی سزا 2 سال سے 5 سال تک کر دی گئی ہے. نان بیلیبل ہو گیا ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہو گیا ہے، کمپرومائز نہیں کر سکتے پارٹیز. اور 6 مہینے کے اندر عدالتوں کو کہا گیا کہ آپ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کریں گے. اب ایک لحاظ سے جو ہے اگر دیکھیں کہ مین ٹی وی چینلز کم، لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں بغیر ذمہ داری کے. یہ تو اس میں تو کوئی یہ بات جو ہے ایک کیمپین کے طور پر کچھ لوگ جو بیک گراؤنڈ میں ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسوں پہ لگا کے رکھا کہ آپ کا کام یہی ہے، کسی کو خراب کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی پہ کیمپین چلا دینا. تو ایک تو بالکل معیوب بات ہے، غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مین جو چینلز ہیں یا اخباریں ہیں اس میں تو تھوڑا ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی، سوشل اور میڈیا they are run through the regulatory authorities. ذمہ دار لوگ ہیں اور ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے اور پتہ ہے کہ کون مالک ہے، کون مینجمنٹ ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ پتہ نہیں، ایک فرد بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے کون پیسے دیتا ہے، کس کا مفاد ہے، کچھ کیا ہے، تو وہ لگا رہتا ہے. انفیکٹ بڑی بدمزی تھی. اور پاکستان کے سوشل میڈیا میں جو دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا تھا کیونکہ وہ اتنی بےہودہ قسم کی کبھی کبھی اور باتیں ہوتی تھیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ قانون بنانا جو ہے حقیقت میں وہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو اگر یہ قانون، اس کا بل وہیں پیش ہوتا تو کچھ گفتگو ہوتی اور کچھ امینڈمنٹ ہوتی، کوئی اس میں تبدیلی ہوتی. اپوزیشن کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ باتیں جو ہیں کبھی ان کے خلاف بھی چلتی ہیں. لوگ مثالیں دے رہے ہیں نا کہ جی 2016 میں کیا ہوتا تھا، آپ فلاں کی مٹی پلیت کر دیتے بٹھا کے لوگوں کو. 5-6 لوگ جو ہیں ان کا دھندا یہی ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا ٹیم تھی. تو یہ ایشو چلتا ہے، مختلف پارٹیز اس کو استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ پہ ہوتا
جس کا یہ حق ہے کہ یہ قانون بنائیں تو ایک بیلنس قانون کی شکل میں وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آتا تو میرے خیال میں اس کی کرٹیسزم میں اتنی مخالفت نہیں ہوتی. اور دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس طرح ہمیشہ ہر قانون میں ہوتا ہے کہ اب اس کو جو امپلیمنٹ کرنے والے ہوں گے وہ کہاں تک اس کو مس یوز نہ کریں. اس ملک میں یہی تو پرابلم ہے کہ مس یوز بھی بہت ہوتا ہے کہ وکٹمائز نہ کریں لوگوں کو. ایک ہتھیار آ گیا ہے ہاتھ میں, اس پہ کوئی قطعاً کوئی کرائیٹیریا کوئی بات اگر یہ ان کی مرضی پہ رکھا جائے گا جو مختلف چھوٹے آفیشلز ہیں تو معلوم ہے کہ پہلے ہی جو پاورز ہیں ان کو مس یوز کرتے رہے ہیں لوگ. تو یہ ایک اور جو آئے گا تو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جی یہ مس یوز کرنے کا اور لوگوں کو اور تنگ کرنے کا. تو اس کے متعلق کیا انہوں نے پروٹیکشن رکھا ہے حکومت نے کہ یہ مس یوز نہ ہو, کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں تک یہ غلط بات ہے اور نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی ڈیفیمیشن نہیں ہو, لیکن یہ بھی ہے کہ جو باقی عام شہری ہیں ان کی عزت نفس یا ان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ بھی تو پروٹیکٹ ہو نا. حکومت کی تو دونوں ذمہ داریاں ہیں, اس بات کو بھی ضروری دیکھنا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں کیونکہ تفصیلات ابھی تک آئی نہیں ہیں کہ جی آیا اس میں مس یوز کو روکنے کے لیے آیا کیا اس میں تدابیر رکھی گئی ہیں یا نہیں. یہ ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ یہ تو ہو جائے گا ویسے آرڈیننس جو ہے اس کی تو 120 دن کی یہ لائف, تو 120 دن کے اندر یہ پارلیمنٹ میں جائے گا, وہاں سے اپروو ہوگا, اور جو لگتا ہے کہ وہاں سے اپروو ہو جائے گا, حکومت کی میجورٹی ہے جو ٹریجری بینچز ہیں, لیکن پھر بھی امید یہ ہے کہ جب یہ جائے گا پارلیمنٹ میں تو شاید اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو جائیں گی اور کچھ ایک بیلنس قانون بنے گا. لیکن فی الحال جو ہے یہ آرڈیننس تو آ چکا ہے اور اس پہ آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کی جو رائے آ رہی ہیں وہ کافی نیگیٹو بھی ہیں کہ ہاں پروٹیکشن کیجیے, ڈیفیمیشن جو کرتا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے, لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں باقی شہریوں کے ان کا بھی پروٹیکشن ہونا چاہیے, اور وکٹمائز جو مس یوز نہ ہو. جو فنکشنریز ہوں گے, جو اہلکار ہوں گے جو قانون کو استعمال کریں گے, کیونکہ باقی جو کئی قانون لوگوں کو تجربہ ہے کہ کئی قانون مس یوز ہو رہے ہیں, تو یہ اور ایک قانون ہے اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حکومت کی بھی اس میں بدنامی ہوگی کہ ایسا بنایا ہوا ہے جو دوسروں کے لوگوں کو ان کی عزت جہاں ایک کی عزت اچھالنا بند کر دیں تو دوسروں کی عزت نہیں اچھالی جائے. تو میرے خیال میں اس بات پہ اب تو دونوں باتیں جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس میں امینڈمنٹ امید ہے کہ ہوگی. دوسرا فی الوقت یہ ہے کہ جو بن چکا ہے آرڈیننس اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں مس یوز اور وکٹمائزیشن نہ ہو. شاہ صاحب ابھی الیکشن تو 2023 میں ہے, ٹھیک ہے, اب الیکشن سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے ابھی یہ الیکشن میں تقریباً اتنا عرصہ ہے, بڑی گہما گہمی شروع ہو گئی, سیاسی گہما گہمی. 26 مارچ کو تحریک انصاف لانگ مارچ کر رہی ہے. 26 فروری کو 26 فروری اسی مہینے 26 جب 26 فروری کو پی ٹی آئی کر رہی ہے, 27 فروری کو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, 23 مارچ کو پی ڈی ایم کر رہا ہے. اب یہ مجھے پھر آپ والی وہ بات یاد آتی ہے کہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ نے جو کہا تھا آپ کو کہ آپ کے ہاں جو رکاوٹ ہے ترقی کی وہ یہ ہے کہ آپ کا ملک اس لیے ترقی کر نہیں پاتا کہ آپ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے. اب یہ مجھے بتائیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایونچولی. اب یہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ افسوس بھی کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے, ایک تو اصولی لحاظ سے, پھر ہم پریکٹیکل بات پہ بھی دونوں زاویہ سے دیکھیں گے. اصولی طور پر جو حکومت ہے
اگر لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے تو 5 سال اس کا حق ہے آئین کے مطابق. پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی, انہوں نے 5 سال پورے کیے, اچھی بات ہے. نواز لیگ کی حکومت آئی, انہوں نے بھی 5 سال پورے کیے, اچھی بات ہے. اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو ابھی یہ 4تھا سال چل رہا ہے ان کا. آئین جمہوریت کے لحاظ سے ان کو 5 سال پورا کرنا چاہیے, جو نارمل ٹینیور ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو. آپ نے جس طرح وہ لی کوان یو صاحب کے بالکل ہے کہ بھائی آپ سارا وقت سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن آپ کے سیاستدان لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں ہر ایک کی, تو آپ کے ہاں کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کون توجہ دے گا؟ کس کو ٹائم ہے جس کو اپنی سروائیول لگی کی فکر ہے کہ کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ تو یہ ایک غلط بات ہے, اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے. اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ بھائی 26 مارچ کو پی ٹی آئی گھوٹکی سے آنا 26 فروری کو 27 فروری کو یہ جائیں گے, تو کہیں کلیش ہوگا بیچ میں, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا صاحب. یہ اگر آئیں گے ادھر سے وہ لوگ تقریریں کریں گے, ادھر سے یہ لوگ تقریریں کریں وہ گے, نعرے ماریں گے, وہ نعرے ماریں گے. تو یہ جو ہوگا تو مطلب کہ یہ اگر کوئی, میں تو خدشات ذکر کریں, مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے, کیونکہ یہ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. تو اگر یہ وہاں گھوٹکی سے, میں اب سندھ کے صورتحال کے متعلق بات کر رہا ہوں, وہاں سے یہ لوگ جذبات سے بھرے ہوئے نعرے اور سلوگنز, وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں, وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کراچی سے اسلام آباد کی طرف, تو بیچ میں کہیں ان دونوں کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوگی. تو آیا یہ کلیشز ہوں گی یا کیا ہوگا؟ میں خدشات ذکر کر رہا ہوں. اور اگر کوئی کلیشز کرانا بھی چاہتا ہے تو اس کا مطلب کیا یہاں گورنر راج لگانا ہے یا کیا ارادہ ہے؟ تو میری تو یہ گزارش ہوگی کہ دونوں پارٹیز اس بات کو ریویو کر لیں, یا آپس میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لے کہ کلیش نہ ہو, تاکہ پیسفل پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے, لیکن ڈسٹرب کرنا اور کلیشز کرنا کسی کا بھی حق نہیں ہے. دوسری پریکٹیکل بات یہ ہے کہ 2007 کو آپ یاد کریں, 2007 میں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں, انہوں نے یا کو چیئرمین, انہوں نے لاہور میں کال دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں سے جائیں, تو یہاں سے کئی قافلے گئے, پنجاب نے 144 لگا دیا, آپ یہاں نہیں آ سکتے, 5 سے زیادہ, کئی لوگ گرفتار ہو گئے. ابھی بھی اگر پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اگر کلیشز نہیں بھی ہوتی, یہاں سے یہ عوام جاتا ہے اور پنجاب میں حکومت جو ہے 144 لگا دیتی ہے, پھر کیا صورتحال آئے گی؟ یہ کئی خدشات ہیں, سوچنی چاہیے, یہ بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی پیسفل انداز جو ہے اس کے متعلق آپس میں طے کر لیں. ناظرین ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر اسکول میں آرٹ ٹیچر اور میوزک ٹیچر کی بھرتی کی جائے گی. اب اس طرح کا پہلے بھی ہے, کئی سال پہلے ایک اور اعلان کیا گیا تھا, بڑا اہم تھا, کہ سندھی لینگویج ٹیچرز کی بھرتی ہوگی. بدقسمتی سے وہ بھرتی سندھی لینگویج ٹیچرز کی بجائے کچھ اور لوگ بھرتی ہو گئے جن کو سندھی سے کوئی واسطہ بھی نہیں, تعلق بھی نہیں سندھی زبان سے, پڑھانا تو اور بات ہے. اب اعلان تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میوزک آرٹ آنا چاہیے. دنیا پوری دنیا کا فوکس اس طرف ہے. اعلان تو بڑا زبردست ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس کی امپارٹنس نمبر 1,
اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس پارٹ کا وہ کیسے سمجھتے ہیں؟ صاحب میں بھی آپ کی طرح میں بھی اس کو خوش آمدید کہوں گا. یہ فیصلہ جو سندھ حکومت نے کیا ہے کہ میوزک ٹیچرز اور آرٹ ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا ہر اسکول میں, میرے خیال میں سارے لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. سندھ ویسے ہی اپنے کلچر کے لحاظ سے بہت مشہور ہے کہ بڑا رچ کلچر ہے اس کا. ہماری جو ٹریڈیشنز رہی ہیں شاہ لطیف بٹائی کے دنوں سے, اور اس کے بعد کہ سندھی جو آئیڈینٹی ہے, جو شناخت ہے, میوزک اس کا ایک اہم جزو ہے. پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں, کسی سوشل یا اکنامک طبقے سے ہوں, تو سندھ کے لوگوں میں یہ بات بہت بڑے ان کے خون میں یہ رچ بس گئی ہے کہ میوزک اور ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اب یہ اگر کر رہے ہیں تو میں اس کو بڑا خوش آمدید کہوں گا, لیکن دو چار میں اپنے تجربے کے لحاظ سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ شاید یہ چیزیں ان کے لیے ہیلپ فل اور مددگار ہوں. دیکھیں, میں نے ایسٹ پاکستان میں کام کیا ہے. مشرقی پاکستان میں میوزک ٹیچرز ہوتے تھے ہر اسکول میں, اور وہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جب میٹرک کیا مثلاً تو اس کے ساتھ کئی لوگوں کا میوزک کا سبجیکٹ بھی ہوتا تھا. کچھ لوگ آگے چل کے میوزک میں بی اے کی ڈگری بھی لیتے تھے. اور جو دوسرا بنگال ہے, ویسٹ بنگال, وہاں پہ تو میوزک اکیڈمیز اور یونیورسٹیز ہیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہیں میوزک میں. اب یہ ہے کہ اسکول سے لے کے پی ایچ ڈی تک, اسکول کا سرٹیفکیٹ, بی اے کی ڈگری, ماسٹرز کی ڈگری, پی ایچ ڈی ڈگری, پی ایچ ڈی میوزک میں. اچھا, اب ہم سندھ میں اب وہ تو بہت آگے چلے گئے. اور میں نے جب مشرقی پاکستان میں آپ کو دیتا, آپ کسی محفل میں جائیں تو اچھے اچھے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں ہارمونیم, ستار, طبلہ لے کے بیٹھیں گی, اور وہ خود ہی میوزک پروگرام اچھے خاندانوں کے اندر ہوتا رہے گا. ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کو پروفیشنل کو بلانا پڑے گا کہ بھائی آپ آ کے گاؤ, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی نہیں. چونکہ وہ اسکول سے بچے جو تعلیم لے کے پڑھتے تھے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, کئی گھروں میں مجھے جانے کا میں وہاں رہا ہوں, اچھے بھلے لوگ, اچھے کھاتے پیتے, ویل آف اپر کلاس کے لوگ, ڈنرز ہوتی تھی. عام طور پر وہی جو بیٹھے رہتے تھے, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کا بھائی, خود یہ ہارمونیم, وائلن یا جو بھی انسٹرومنٹ سے طبلہ شبلہ لے کے وہ بیٹھ گئے. اور انہوں نے اپنی میوزک کو پھر اس میں ریسرچ کی ہے. بنگال میں آپ دیکھیں کہ نظر الاسلام پہ یا ٹیگور پہ یا دوسرے لوگوں پہ سیریس ریسرچ کی گئی ہے. یہاں ہم شاہ لطیف جو ہے 300 سال ہو گئے ہیں ان کو, لیکن ہمارے ہاں کوئی ریسرچ اس پہ نہیں ہوتی, سچل پہ نہیں ہوتی, کسی اور پہ نہیں. اور میں نے دو چار ایسے لوگوں کو مدعو کیا دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں. مثلا ٹیگور کی شاعری جو ہے, بنگالیوں نے اس پہ کیا کیا کام کیا ہے. فلانا شعر ایک ایک جو اس کا نظم ہے, کس سال میں لکھا گیا, کہاں پہ وہ تھے جہاں یہ لکھا, کس گاؤں میں, کس شہر میں تھے, کیا انوائرمنٹ تھی جس سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ پرٹیکولر یہ نظم لکھی ہے یا یہ گیت لکھا ہے. اس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن کی ہے. اب تو ٹیگور کے جو پوئٹری ہے وہ تو 6 غیر ملکی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. انگریزی میں ہے, فرینچ میں ہے, جرمن میں ہے, اسپینش میں ہے, اٹالین میں ہے, روسی میں ہے. یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے,
Bengalis are richer than other parts of the India. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ ہم سے تعلیم لٹریسی ریٹ میں بھی زیادہ تھے جو پاکستان میں تھے. ان کا لٹریسی ریٹ مجھے یاد ہے میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا تھا, ہمارا اس کا والد ڈپٹی کلیکٹر کسٹم تھا یا کچھ تھا, مجھے لے آیا کراچی اپنے گھر پہ. تو اپنے گھر پہ لایا تو اپنی بہن کو بلا لیا, ہارمونیم لے آئی, وہ گانا شروع کر دیا اس نے. تو آپ نے وہی بات بتائی. اب کیا یہ ہر اسکول میں میوزک ٹیچر اور آرٹ ٹیچر سے ہم کچھ کر پائیں گے؟ اب دیکھیں, اب اس کو میں نے اسی لیے مثال دی کہ آپ کمپیئر کریں کہ ایک ماڈل ہے کہ بنگالیوں نے کتنا کام کیا. ہم شاعر لطیف جو ہے ہمارا سب سے بڑا عظیم شاعر وہی ہے نا, رہبر تسلیم کرتے ہیں. ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, باتیں بہت کی ہے. میں یہ ایسٹ پاکستان میں جو چونکہ یہ دیکھا میں نے, تو میں جب یہاں ویسٹ پاکستان میں اپنے جاب پہ تھا تو میں ڈپٹی کمشنر لگا حیدرآباد کا. تو میں نے کچھ لوگوں دوستوں سے باتیں کی کہ بھئی یہاں میوزک اسکول, یہی بات, یہاں میوزک اسکول ہونا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی اسٹوڈنٹ سے یہ فارمل ٹریننگ ہو, ورنہ تو بیچارے ادھر ادھر جا کے ان پڑھ لوگ سیکھتے ہیں, وہ الگ بات ہے. فارمل ہو تعلیم کے ساتھ یہ. تو میں نے جو میں ڈپٹی کمشنر تھا تو ریڈیو پاکستان کے سامنے بلڈنگ ہے تھیوسافیکل ہال, جہاں اوپر یونیورسٹی کے کلاسز ہوتے تھے. میں نے وہ تھیوسافیکل ہال لے لیا. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب تھے, ان سے گزارش کی کہ آپ سلیبس لکھیں. اگر 6 مہینے کا کورس ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے, 12 مہینے کا کورس ہو تو کیا ہونا چاہیے. ہم نے 2 کیٹیگریز رکھی. پھر وہاں پہ ریڈیو پاکستان میں اس زمانے میں ہوتے تھے امداد خواجہ, ان سے گزارش کی, وہ اس معاملے میں بڑے ٹریننگ تھی, ان کی تعلیم لے کے آئے تھے کہ بھائی آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے میرے کچھ انفلوئنس ہوتا تھا, تو میں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے بات کی کہ حیدرآباد ضلع میں جو اسکولس ہیں کہ یہ جو لڑکے یہاں سے ٹریننگ لے کے نکلیں گے 6 مہینے یا 12 مہینے, ان کو گارنٹیڈ جاب ہو ایز میوزک ٹیچر ان حیدرآباد ڈسٹرکٹ جو بھی اسکول ہیں. صوبائی حکومت سے بھی بات کی, انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا. ناظرین, پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.